अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपको मैं कहानी करवा रही हूँ हरनी की दुआ। पेज नंबर है 42। पेज नंबर फर्स्ट टर्म का है, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42, हरनी की दुआ। शाम करीब थी। सुबक्तगीन अपने दिन भर के फराइज से फारग हुआ तो घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। शहर से निकला, जंगल की ठंडी ठंडी हवा लगी। दिमाग ताज़ा हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नजर ना आया। मगरब की तरफ देखा तो सूरज गुरूब होने के आसार नजर आए। यानी कि सूरज मगरब की तरफ देखा तो सूरज गुरूब होने वाला था। सूरज गुरूब होने के आसार नजर आए। फौरन शहर की तरफ भाग मोड़ दी और जंगल को तय करने लगा। नागहां यानी अचानक। इसको अगर काट भी दें तो कोई बात नहीं है, अगर ना लिखना चाहें अचानक लिख सकते हैं कि सुबक्तगीन की नज़र एक हिरनी पर पड़ी और जो अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता है शिकारी जब शिकार देख लेता है लिखना है आपने। यहाँ पे लफ्ज हो लिखा हुआ है तो आपने क्या लिखना है तो वो सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है। और ये आपने जो मिस्टेक है इसको ठीक कर लें। शिकारी जब शिकार को देख लेता है तो सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है। सुबक्तगीन ने अपने सुधाए हुए घोड़े को इशारा किया। यानी कि सुधाया वो होता है जिसको जो आप मालिक के हर इशारे को समझता है और उसके मुताबिक काम करता है। और उसने अपने सुधाए हुए घोड़े को इशारा किया। वो अपने मालिक के इशारे पर उछला और आने वायद में और अपने और आने वायद में उसने हिरनी को जा लिया। हिरनी ने शिकारी को देखा तो वो चौकड़ी भरती हुई जंगल की तरफ भागी। चौकड़ी भरती हुई यानी कि वो जब हिरनी ने जब हिरनी ने जब शिकारी को देखा तो वो चौकड़ी भरती हुई जंगल की तरफ भागी मगर हिरनी का बच्चा वहीं रह गया। सुबक्तगीन ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इसको बच्चे को ही पकड़ लिया जाए। चुनाचा वो घोड़े से उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रखकर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब पहुंचा। सुबक्तगीन को पीछे से एक आहट सुनाई दी। आहट यानी कि आवाज। उसने जब पीछे देखा तो उसको एक आहट सुनाई दी और आवाज सुनाई दी उसको। और वो जो है फौरन जो है वो उसने पीछे मुड़कर देखा। हरनी अपने बच्चे के लिए पीछे पीछे आ रही थी और माँ की मोहब्बत देकर सुबक्तगीन का दिल पसीजा और शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया। उसने घोड़ा रोका और हरनी के बच्चे की टांगें खोली और ज़मीन पर छोड़ दिया।
सबकतगीन का दिल पसीजा यानी सबकतगीन को उस पर हरनी पर रहम आ गया, क्योंकि उससे अपनी माँ से बिछड़ने का गम याद आ गया कि एक बच्चा जब अपनी माँ से बिछड़ता है तो माँ को किस कदर दुख होता है। उसने वही फीलिंग्स जो थी उसके अंदर थी, यानी कि उसका दिल पसीजा और उसको उस पर रहम आ गया। उसने घोड़े को रोका और हरनी की टांगें, लफ्ज़ टांगें हैं, टांगे नहीं है, इसको करेक्ट कर लें। उसने हरनी की टांगें खोली और जमीन पर छोड़ दिया। आप लफ्ज़ टांगें को करेक्ट करें। इसको आप लोग करेक्ट करें, क्योंकि लफ्ज़ टांगे हैं, गाव ये नून गुना, और ज़मीन पर छोड़ दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी, मगर कभी कभी अपने कभी सबकतगीन की तरफ देखकर मुंह आसमान की तरफ उठाती जैसे कुछ दुआ मांग रही हो। तो सबकतगीन कुछ देर ये नज़ारा देखता रहा और फिर मगर जब उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है, तो उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्दी शहर में दाखिल हो गया और अपने महल तो नहीं कहेंगे, घर जा पहुंचा। और अपने महल, क्योंकि वो तो शुरू में गुलाम था और ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, आप उसको करेक्ट कर लें कि अपने महल में जा पहुंचा, अपने घर जा पहुंचा लिखें। दिन भर का थका मांदा तो था ही, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए, जिन्होंने सबकतगीन को बताया कि बारगाह खुदावंदी में हरनी की दुआ कबूल हो गई है। अब तू और तेरी औलाद जो है अब तू और तेरी औलाद जो है तवील मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। तवील मुद्दत होती है एक लंबी मुद्दत, मुद्दत मतलब अरसा, एक तवील अरसे तक गजनी पर हुकूमत करेगी। इसको आप लोग बारगाह खुदावंदी में जो है बारगाह खुदावंदी में हरनी की दुआ कबूल होगी है, इसको आप हाईलाइट कर लें। और अब तू और तेरी औलाद एक तवील मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करेगी। जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं वहाँ तक आप लोग हाईलाइट कर लें। बुजुर्ग ये खुशखबरी सुना कर चला गया तो सबकतगीन की आंख खुल गई। दिन भर के वाकयात उसकी नज़रों के सामने आ गए, जिनमें हरनी के बच्चे को आज़ाद करना और हरनी का कभी सबकतगीन और कभी आसमान की तरफ मुंह करके देखने का वाकया भी शामिल था। प्यारे बच्चों, यही वो सबकतगीन है जिसने अपने वालिद अलपतगीन के मरने के बाद शान व शौकत के साथ गजनी पर हुकूमत की। फिर उसके बाद उसका बेटा कुमरान बना, जिसे दुनिया महमूद गजनवी के नाम से जानती है। उसके वालिद का नाम अलपतगीन जो है इसको हाईलाइट कर लें, और महमूद गजनवी को भी हाईलाइट कर लें, इसको मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद जब आप नतीजा लिखेंगे तो आपने नतीजा क्या लिखना है कि नेकी का अजर ज़रूर मिलता है। आपने इसमें क्या लिखना है? नेकी का अजर ज़रूर मिलता है। और जो है आपने नतीजा जब लिखें तो उससे नीचे जो है उससे नीचे निचली लाइन में नेकी का अजर ज़रूर मिलता है, इसके मोरल को आपने मार्कर से लिखना है, नतीजे को भी मार्कर से लिखना है। और ये नहीं कि आप जो है पेन यूज़ करें, दोनों चीज़ें आपने मार्कर से लिखनी हैं।
اس سے نیچے آپ کو اب میں ایک خط کروا رہی ہوں مالک مکان کے نام، اس سے جو ہے مالک مکان کے نام خط ہے مکان کی مرمت کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ نے اسی جو ہے ٹرم کا ہے خط، پیج نمبر ہے 34، پیج نمبر 34 سے آپ مالک مکان کے نام خط جو ہے وہ کھولیں۔ مالک مکان کے نام خط جس میں آپ نے مکان کی طرف توجہ دلائیے کے لیے لکھنا ہے، پیج نمبر ہے 34۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ جو کوئی بھی خط جو ہے لکھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے، جگہ کا نام۔ جگہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ امتحانی مرکز، اور اس میں آزمائش گاہ یا کمرہ امتحان بھی لکھ سکتے ہیں، اور امتحانی مرکز کے آگے کوئی فل سٹاپ، کوئی ڈیش یا کوما نہیں لگانا۔ آپ نے جو ہے جیسے کہ کمرہ امتحان بچے لکھ دیتے ہیں الف سے، تو آپ نے نہیں لکھنا الف سے کمرہ امتحان۔ آپ نے جو ہے اس کے بعد لکھنا ہے، جیسے کہ آپ کو لکھ رہے ہیں مالک مکان کے نام، تو اس کو کیا لکھیں گے، محترم چودھری صاحب۔ اور محترم چودھری صاحب کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے کہ السلام علیکم، اس کو دائیں طرف لکھیں گے اور اس کے آگے فنجائیہ کا نشان لگائیں گے، اور محترم چودھری صاحب کے آگے بھی ندائیہ کا نشان ضرور لگائیں گے۔ السلام علیکم لکھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ السلام علیکم محترم چودھری صاحب کے آگے لکھیں گے، تو اس کے آگے لکھنے کی وجہ سے السلام علیکم کے آگے آپ نے ڈیش لگانی ہوگی۔ جب آپ محترم چودھری صاحب کے نیچے السلام علیکم لکھیں گے تو اس کے آگے ندائیہ کا نشان لگانا ہوگا، اور اگر نیچے لکھیں گے تو اس میں بھی آپ نے ندائیہ کا نشان لگانا ہوگا۔ اسی طرح یہ ادھر 42 اور ادھر 19 شو ہو رہے ہیں، ان کو ایڈ نہیں ہو رہے، کیوں پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ادھر دیکھیں اس میں کریں 42 ہے، ہاں تو صرف 18 میں ہو رہے ہیں 19 یہ سر سے کو اور اس کے نیچے آپ نے جب لائن میں السلام علیکم جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے نیچے آپ نے لائن سے پیراگراف کی صورت میں سٹارٹ کرنا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب آپ جنوری میں تشریف لائے تھے 40 ہے، اور یہاں پہ کتنی شو ہو رہی ہے، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کیا تو میں آپ سے مکان کی ناگفتہ برحالت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ برسات کی وجہ سے مکان کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے اور اس کی مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے جلد ہی کوئی بندوبست کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن افسوس ہے کہ آپ نے 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اب ہو گئے اب ہو گئے آپ برسات کی وجہ سے مکان کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے اور اس کی مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ مکان کی جو مرمت کی اشد ضرورت ہے یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے جو ہے آپ نے جلدی کوئی بندوبست کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن جو ہے
لیکن افسوس ہے کہ آپ نے 1 سال گزرنے کے باوجود اس کام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ مکان کی حالت ایسی نہیں کہ اس کو رہنے کے قابل سمجھا جائے، اور بارشیں شروع ہو گئیں تو نہ جانے کب تک جاری رہیں گی۔ اگر فوری طور پر مرمت نہ کی گئی تو مرزا غالب والی بات نہ ہو جائے کہ اگر ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برسے گی۔ یعنی کہ آپ نے یہ اگر ابر مطلب ہوتا ہے بارش، 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، مارکر سے لکھنا ہے، اور اس کے جو ہے اوپر نیچے 1 لائن لیو کرنی ہے، اور اس کو صحیح طرح سے آپ نے جو ہے نیٹنس کے ساتھ اردو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور یہ نہیں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کا جب دل کرتا ہے تو لکھ لیتے ہیں، جب دل نہیں کرتا تو نہیں بھی لکھتے۔ اچھا، مکان کی دیواریں بھی پھٹ گئی ہیں، ذہنی پریشانی الگ ہے، اور اگر الماریوں میں سیم کی وجہ سے دیمک لگ گئی ہے، سامان کی حالت الگ خراب ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں یعنی کہ اس کے علاوہ، علاوہ ازیں کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے علاوہ مکان کی سفیدی بھی ہونے والی ہے، اور غسل خانہ، یہ کھانا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، آپ اس کو کریکٹ کر لیں، غسل خانہ ہوگا، غسل خانہ، خیل خانون ہینا خانہ دوبارہ تعمیر کرنے کے قابل ہے، اور سیڑھیوں میں بجلی کا کام کروانا بھی ضروری ہے۔ غرض جو ہے مکان کافی مرمت طلب ہے، جس کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے۔ عذرائے مہربانی، عذرائے کرم یا مہربانی کر کے بھی اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں، اور ہی کے نیچے زیر لگا لیں۔ عذرائے مہربانی یعنی مہربانی فرما کر، اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے تو اس کی جگہ ایزی ورڈنگ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ وہی جو ہے ورڈ یوز کریں جو بک میں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل لگتا ہے تو اس کو ایزی ورڈنگ میں کر لو۔ مکان کی طرف ذرائع مہربانی، مکان کی طرف توجہ فرمائیے۔ اینڈ میں آپ نے لکھنا ہے والسلام۔ والسلام اگر آپ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی لکھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پہ والسلام لکھیں۔ والسلام آپ کا نیاز مند، آپ حمزہ چھوٹی یہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کی جگہ آپ نے آپ کا مخلص بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا نیاز مند بھی لکھ سکتے ہیں، حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ، آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ بڑے بھائی کے نام خاتے چھٹی کے پروگرام کا ذکر کریں۔ اس میں بھی سیم وہی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، یا امتحانی جو ہے کمرہ امتحان کمرہ الف کے ساتھ، اور آگے کوئی ڈاٹ کوما نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے۔ ڈیٹ میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب ڈیٹ لکھیں تو اس میں جیسے آج 15 اگر ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیش لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مہینہ جس دن کو لکھ رہے ہیں دسمبر، اور اس کے بعد کوئی ڈیش کوئی کوما نہیں لگانا، اور 2013 نہیں ہے 2020 ہے، تو آپ نے جس دن کو خط لکھیں اس دن کی ڈیٹ لکھنی ہے، اور اس میں مہینے کے بعد کوئی ڈاٹ کوما کچھ بھی نہیں لگاتے، نہ امتحانی مرکز کے بعد کوئی ڈاٹ کوما ہوتا ہے، یہ غلطی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ صرف ڈیٹ کے بعد آپ نے سلانٹ لگانے ہیں۔ اس کے بعد نچلی لائن ہے سینٹر میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پیارے بھائی۔ آپ ٹاپک کو دیکھیں کہ کس کے نام لکھ رہے ہیں، اگر بھائی کے نام لکھنا ہے تو یہاں لکھیں گے پیارے بھائی جان، فرض کریں بہن کے نام اگر آپ نے لکھنا ہے تو بہن، اگر والد کا نام لکھنا ہے تو پیارے والد صاحب۔ اسی طرح خط کی سٹارٹنگ جو ہے آپ نے موضوع کو دیکھ کے کرنی ہے کہ اوپر عنوان کیا ہے، کہ یہ اب آپ بڑے بھائی کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے پیارے بھائی جان، اور آگے فنچائیہ کا نشان۔ اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے آگے بھی السلام علیکم لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ پیارے بھائی جان کے بعد جب السلام علیکم لکھیں گے تو اس کے بعد ڈیش آئے گی، اور ندائیہ یا فنچائیہ کا نشان نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیارے بھائی جان کے نیچے بالکل سینٹر میں کر کے آپ السلام علیکم لکھیں، اس کے بعد ندائیہ کا نشان آئے گا، اور اگر آپ سائڈ پہ لکھتے ہیں تو السلام علیکم اور اس کے بعد ندائیہ کا نشان آئے گا، ڈیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے نچلی لائن میں جہاں پہ السلام علیکم ختم ہوتا ہے وہاں سے پیراگراف کی صورت میں سٹارٹ کرنا ہے
کہ بہت دنوں سے آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، میں آپ کے خط کا شدت سے منتظر تھا۔ کل کی ڈاک سے آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ گرامی نامہ یعنی آپ اس کی جگہ خط بھی لکھ سکتے ہیں کہ کل کی ڈاک سے آپ کا خط جو ہے مجھے ملا، خیر و عافیت کی اطلاع باعث سے اطمینان ہوئی، یعنی آپ کی خیریت کا پتہ چلا تو بڑا اطلاع جو ہے اس کی باعث اطمینان ہوئی کہ یہ مجھے سکون ملا، یعنی تسلی ملی۔ آپ نے میرے تعلیمی پروگرام کے بارے میں دریافت کیا ہے، آپ اس کی جگہ پوچھا ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے میرے تعلیمی پروگرام کے بارے یا میری پڑھائی کے بارے میں پوچھا ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں مصروف رہا، کل ہی فراغت ملی ہے۔ فراغت ہوتا ہے کہ فرصت ملی ہے، کل ہی فراغت ملی ہے۔ آپ سنائیں آپ کی MBA کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے انسانی جسم کے لیے تفریح بھی بہت ضروری ہے۔ تفریح، یہ جو ہے لفظ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو کریکٹ کر لیں، تفریح ہی سے آئے گا، چھوٹی یہ نہیں آئے گی۔ کسی دانا کا قول ہے، صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اوپر نیچے اس کے 1 لائن لیو کر کے انورٹڈ کوماز بھی ڈالنے ہیں، اور آپ نے صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے اس کو لکھیں اور مارکر یوز کریں، اردو مارکر۔ اس کے نیچے پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے نیا، اور اس میں آپ نے صحت مند جسم کے لیے تفریح کی ضرورت، یہاں بھی تفریح لفظ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو کریکٹ کر لیں، ہی سے ہوگا، چھوٹی یہ نہیں آئے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس اتوار کو آنے والی چھٹی پر سیر کا پروگرام بنائیں۔ اس مرتبہ آپ لاہور آ جائیں، ہم مل کر شاہی قلعہ کی سیر کو جائیں گے۔ یوں بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مغلیہ تاریخ سے کافی دلچسپی ہے، ہم خوب لطف اٹھائیں گے۔ اس سیر سے ہونے والے تجربات سے مجھے بھی پڑھائی میں مدد ملے گی۔ میں ان دنوں کڑے امتحانات کی وجہ سے کافی تھک چکا ہوں۔ کڑے اگر نہ بھی لکھیں تو صحیح ہے، آپ صرف یہ لکھتے ہیں کہ میں ان دنوں اپنے امتحانات کی تیاری کی وجہ سے کافی تھک چکا ہوں، اس لیے کچھ جو ہے وقت تفریح کا گزارنا چاہتا ہوں۔ جسمانی تفریح یہاں بھی غلط ہے، آپ اس کو کریکٹ کریں، جہاں جہاں تفریح چھوٹی یہ سے لکھا ہوا ہے آپ نے یہ سے لکھنا ہے۔ جسمانی تفریح کے ساتھ ساتھ ذہنی تفریح بھی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ اب یہاں پہ بھی دونوں تفریح جو ہیں غلط ہیں، آپ صحیح کریں۔ بھائی جان، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گے۔ جب بھائی جان لکھیں گے اس کے آگے ندائیہ کا نشان ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ندائیہ کا نشان لگتا ہے۔ بھائی جان، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گے اور اس اتوار کو لاہور آ کر ضرور سیر کے لیے جائیں گے۔ اور اب خط کا اینڈ ہے کہ اس میں جب خط کا اینڈ کرتے ہیں تو سلام دعا سے ہوتا ہے۔ گھر میں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر امی جان، اس طرح آپ کی سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہم سب کی طرف سے آپ کو سلام اور امی جان کی طرف سے ڈھیروں دعائیں۔ اینڈ جیسے کہ بائیں طرف آپ نے وسلام لکھنا ہے، وسلام لکھتے وقت لام کا خیال رکھنا ہے کہ لام لازمی ہو، سین ہی نہ ہو، اور اس کے نیچے آپ کا بھائی حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ اور نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، اگر آپ میں سے کسی نے کچھ کوسچن کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔